तीसरे रोज सारे कागजात तैयार हो गए और हम बसरा से बगदाद के लिए रवाना हो गए। कागजात के मुताबिक मैं इराकी बाशिंदा था। मुझे फौजी भर्ती से मुस्तस्ना करार दिया गया था। उन दिनों इराक में लाजमी फौजी भर्ती की वजह से जगह जगह चेकिंग होती थी और लोग फौजियों से छुपते फिरते थे। मेरे कागजात में ये चीज शामिल न होती तो मैं कहीं भी धरा जा सकता था। कार बर्ड ड्राइव कर रहा था और उसके साथ अगली सीट पर तहजीब थी। मैं पिछली सीट पर था और मरजाना को मैंने अपने साथ बिठाया था। मैंने मरजाना से कहा, रास्ते में चेकिंग जरूर होगी, मुमकिन है तुम कोई हरकत करो, लेकिन ये सोच लेना कि किसी के हरकत में आने से कबल मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हें चाट जाएगी। मरजाना बोली, मैं जानती हूँ, मुझे कुछ बताने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, तुम्हें ये बताना इसलिए जरूरी है कि तुम जूडो कराटे जानती हो और ये जो लोग कराटे जानते हैं वो खुद को सुपरमैन समझने लगते हैं। मरजाना ने मुझे घूर कर देखा मगर कुछ न बोली। अदनान को हम वहीं छोड़ आए थे। चूंकि सारे प्रोग्राम तब्दील हो गए थे इसलिए अदनान के बारे में भी हमारा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। अब हम उसे तन्हा छोड़कर जा रहे थे। बगदाद पहुंचने के बाद हम उसके किसी आदमी को फोन कर देते जो उसे छुड़ा लेता। बसरा से इराक तक 550 किलोमीटर का फासला तय करने में 5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। रास्ते में 3 जगह हमारी चेकिंग हुई। चेकिंग के दौरान फौजियों की तवज्जो का मरकज मैं ही रहा। बड और तहजीब तो गैर मुल्की सयाह थे और मरजाना को औरत होने की वजह से छूट थी, जबकि मैं मकामी था। उसूली तौर पर तो मुझे फौज में भर्ती हो जाना चाहिए था। उन लोगों के चेक करने का मकसद भी यही था, लेकिन मेरे कागजात हर तरह से मुकम्मल थे, इसलिए किसी मुश्किल में फंसने से मैं बच गया। बगदाद पहुंचने के बाद सवाल पैदा हुआ कि कौन से होटल में ठहरा जाए, लेकिन मरजाना का मसला था। अगर हम होटल में ठहरते तो मरजाना के पास गड़बड़ करने के बहुत से मौके होते। हम कहां तक उसकी निगरानी कर सकते थे? इस मसले का एक हल तो ये था कि कोई मकान या फ्लैट किराए पर लिया जाए, मगर उसमें भी मुश्किलात थीं। अव्वल तो हमें 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ रुकना नहीं था। दूसरे ये कि यूं अचानक कोई जगह किराए पर नहीं मिल सकती थी। मिल जाती तो भी फौरी तौर पर कब्जा तो नहीं मिल सकता था। जरूरी कार्रवाइयों के बगैर कोई भी अजनबियों को अपनी जगह किराए पर नहीं दे सकता। इस मसले का हल मैंने पेश किया और झुककर बट के कान में कहा, गोइटे हिल के सफीर की कयाम गाह की तरफ निकल चलो। बट ने खुश होकर कहा, तुम्हारा दिमाग खूब काम करता है चीफ। उसके और तहजीब के जहन में ये ख्याल नहीं आया था कि हम वहां भी रह सकते हैं। सफीर का नाम निगरोमा था। उससे उसके घर पर मुलाकात करना जुए शीर लाने से कम नहीं था। लेकिन जब मैंने मुलाजिम से कहलवाया कि अली यार खान आया है तो वो खुद ही गेट तक दौड़ा चला आया। उसकी बौखलाहट देखने से ताल्लुक रखती थी। उसने कार की खिड़की पर झुकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं नाम से वाकिफ हूँ मगर चेहरे से आशना नहीं हूँ। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैं अली यार खान हूँ सफीर साहब, आप गेट खुलवाइए, बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। निगरोमा ने बौखलाए हुए अंदाज में गेट खोलने का इशारा किया, मगर मैंने देख लिया था कि उसने मुहाफिजों को होशियार रहने का इशारा किया है। वो एक हाजिर दिमाग आदमी था। उसे एहसास था कि सिर्फ नाम सुनकर किसी अजनबी पर यकीन नहीं किया जा सकता। अंदर पहुंचकर हम कार से उतरे। सफीर ने कहा, मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, हमें गोइटे हिल के वीजे चाहिए। ये मेरी साथी तहजीब मेलकम एक्स हैं, ये बड हैं। इन दोनों के नाम तो आपने सुने होंगे। ये तीसरी हस्ती मोहतरमा मरजाना है। मरजाना हमारी कैदी है, इसकी वजह से आपको जहमत देनी पड़ी, वरना हम खुद तो कहीं भी ठहर सकते थे। निगरोमा ने हाथ मलते हुए कहा, मेरी खुशकिस्मती कि आप जैसे लोगों ने गरीब खाने को इस काबिल समझा, और बदकिस्मती ये कि मैं आप में से किसी को भी नहीं पहचानता। मैंने तहजीब की तरफ देखा और उसने मेरा इशारा समझकर अपने और बड के पासपोर्ट निकालकर निगरोमा की तरफ बढ़ा दिए। दोनों पासपोर्ट गोइटे हिल के ही थे। निगरोमा ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बोला, मैं इस गुस्ताखी के लिए माजरत खां हूं जनाब। फिर मुहाफिजों को वापस जाने का इशारा किया। मैंने कहा, जो कुछ आपने किया मिस्टर निगरोमा, अगर वो न करते तो यकीन करें मैं जनरल टेरिस से रिपोर्ट कर देता। वो बोला, इत्मीनान करना तो बहरहाल जरूरी होता है जनाब, आइए अंदर तशरीफ लाइए। हम उसके साथ आरास्ता और पैरास्ता ड्राइंग रूम में आए। मैंने कहा, सबसे पहले मैं गोइटे हिल फोन करना चाहूंगा। वो बोला, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है जनाब, यहाँ की हर चीज पर आपका हक है। मैंने तहजीब को नंबर मिलाने का इशारा किया और निगरोमा की तरफ मुतवज्जो हो गया जो अभी तक बौखलाया हुआ था। मैंने कहा, हम लोग बसरा से सीधे यहाँ आ रहे हैं मिस्टर निगरोमा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त तो कीजिए। वो बोला, बिल्कुल बिल्कुल। उसने घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलाया और उसे हिदायत दी। इस दौरान तहजीब ने गोइटे हिल का नंबर मिला लिया और कैथी ब्राउन से बात कर रही थी। फिर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर लेकर माउथ पीस में कहा, हेलो, क्या हाल है कैथी? वो बोली, ठीक हूँ अली, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया, वादे के मुताबिक फोन कर लिया। मैंने कहा, मुझे गोइटे हिल आना ही है। तहजीब ने तुम्हें बता दिया होगा कि हम लोग इस वक्त कहाँ हैं।
وہ بولی ہاں تہذیب مجھے بتا چکی ہے، تم ریسیور ذرا نگروما کو دو تاکہ میں اسے ہدایات دے دوں، جنرل تو اس وقت موجود نہیں ہے۔ میں نے ریسیور نگروما کے حوالے کر دیا۔ نگروما بڑے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا، کیوں نہ کرتا، وہ اپنے ملک کی خاتون اول سے بات کر رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد نگروما نے فون بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، میڈم کیتھی نے ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں کو سرکاری مہمان تصور کیا جائے اور آپ کی ہر خواہش کی تکمیل کی جائے۔ میں نے کہا مجھے اپنے اور مرجانہ کے لیے گوئٹے ہل کا ویزا چاہیے، اس کے علاوہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہاں سے ہماری روانگی کا بندوبست کروا دو۔ نگروما نے کہا ویزے تو میں ابھی لگوا دیتا ہوں، فلائٹ کے لیے البتہ معلوم کرنا پڑے گا۔ دفتن مرجانہ نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے لے کر فرانس جاؤ گے۔ میں نے کہا میں احمق نہیں ہوں، ہم فرانس ضرور جائیں گے مگر یہاں سے نہیں، گوئٹے ہل سے، تاکہ ہر ممکن حد تک رینڈل کی نظروں سے بچ سکیں۔ ٹھیک 6 بجے صبح ہم بغداد ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں موجود تھے۔ ہمیں 8 بجے کی فلائٹ سے گوئٹے ہل کے لیے روانہ ہونا تھا۔ 8 لاکھ دینار کی رقم میں نے نگروما کے حوالے کر دی تھی جو وہ گوئٹے ہل منتقل کروا دیتا۔ اس کے پاس سے روانہ ہوتے وقت میں نے بصرہ فون کر دیا تھا اور تمکین کو اس بنگلے کا بتا دیا تھا جہاں عدنان عباسی اپنی آزادی کا منتظر تھا۔ مرجانہ کے ایک انجیکشن لگا دیا گیا تھا جس کے بعد یہ امکان نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ کرے گی۔ امیگریشن کاؤنٹر پر کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میرا پاسپورٹ چیک کرنے والا شخص کچھ چونک گیا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، یقیناً کوئی گڑبڑ تھی۔ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ گڑبڑ کیا تھی۔ اس شخص نے میری تصویر کو بڑے غور سے دیکھا، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اس کی نگاہ میری تصویر پر جم گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف جھک کر سرگوشیانہ انداز میں کچھ کہا اور پاسپورٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بھی اپنے ساتھی کی طرح بہت غور سے میری طرف اور پھر میری تصویر کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں پریشان ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخری وقت میں کیا چکر پڑ گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں پاسپورٹ کے جعلی ہونے کا شبہ ہو گیا ہو، لیکن وہ تو میری تصویر دیکھ کر چونکے تھے۔ آخرکار امیگریشن کاؤنٹر پر موجود شخص نے مجھ سے کہا آپ اس طرف تشریف لے آئیے جناب۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کاؤنٹر کے عقب میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں اس نے ایک باوردی شخص کو اپنے قریب بلا کر اسے کچھ ہدایات دی تھی۔ ہدایات سن کر اس باوردی شخص نے سر کو اسباتی جنبش دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس پر امیگریشن آفیسر کی تختی لگی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے وہاں سے ہٹتے ہی کاؤنٹر پر موجود شخص نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ شاید وہ امیگریشن آفیسر کو کسی خاص بات سے مطلع کر رہا تھا۔ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بٹ کو میں نے پرسکون رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر میں ہر قسم کی ہنگامہ آرائی سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہاں کوئی ہنگامہ کھڑا ہوتا تو عراق سے نکلنے کے لیے ہمیں اسرِ نو محنت کرنی پڑتی اور اس میں بہت وقت صرف ہوتا۔ باوردی شخص مجھے لے کر امیگریشن آفیسر کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ انٹرکام کا ریسیور رکھ رہا تھا۔ امیگریشن آفیسر نے باوردی شخص سے پاسپورٹ لے کر باہر جانے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کاؤنٹر پر موجود افراد کی طرح اس نے بھی پہلے میرا اور میری تصویر کا موازنہ کیا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے کہا مجھے کیوں روکا گیا ہے جناب؟ کیا میرے پاسپورٹ میں کوئی سقم ہے؟ بھاری بھرکم امیگریشن آفیسر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب تک اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے منہ سے پہلا جملہ میں نے اس وقت سنا جب اسے مطلوبہ فون نمبر مل گیا۔ وہ بولا مطلوبہ شخص مل گیا ہے جناب، وہ اس وقت میرے سامنے کرسی پر موجود ہے۔ 8 بجے والی فلائٹ پر گوئٹے ہل کے لیے اس کی سیٹ بک ہے جناب۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر اس نے فون بند کر دیا اور میرے پاسپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی ایئر لائن والوں سے بھی نمٹنا ہے، آپ نے آخر مجھے کیوں روکا ہے؟ میری بات سن کر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، انداز ایسا تھا جیسے میری بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، کیا آپ میری فلائٹ نکلوائیں گے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا مجھے نہیں معلوم، اور دوبارہ میرے پاسپورٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ نے مجھے روکا ہے اور آپ کو ہی نہیں معلوم، پھر یہ کون بتائے گا کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ اس نے دوبارہ نگاہ اٹھائی۔ عراقی افسر نے بے تاثر لہجے میں کہا کیا تم تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا میں کیوں انتظار کروں اور کس بات کا انتظار کروں؟ میرے لہجے میں بدستور جھنجھلاہٹ موجود تھی۔ امیگریشن آفیسر کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میرے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ خطرناک نہیں ہے۔ کم از کم امیگریشن آفیسر کی حد تک تو یہ بات یقینی تھی کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ تشویش بہرحال برقرار تھی کہ مجھے کس کے کہنے پر روکا جا رہا ہے۔
چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد امیگریشن آفیسر نے کہنا شروع کیا، ملک سے باہر جانے کے لیے امیگریشن سے کلیئرنس لینا ضروری ہوتا ہے۔ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بعض اوقات ہمیں مروجہ طریقہ کار سے ہٹ کر بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اپنا کام ہم اس طرح کریں گے جس طرح ہم مناسب سمجھیں گے۔ میں نے تیز مزاجی کا مظاہرہ کیا، کہا خواہ اس چکر میں میری فلائٹ ہی کیوں نہ نکل جائے۔ عراقی افسر نے میز پر گھونسا مار کر کہا، خواہ اس چکر میں 1 مہینہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اسے غصہ آ گیا، بولا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ خاموش بیٹھ کر انتظار کرو، اگر تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تو مجبوراً مجھے اپنے کسی آدمی کو بلانا پڑے گا۔ میں یوں خاموش ہو گیا جیسے اس سے مروب ہو گیا ہوں، جبکہ در حقیقت میں تہذیب اور بٹ کی طرف سے فکر مند تھا۔ معلوم نہیں میں کس چکر میں پھنس گیا تھا۔ اگر فلائٹ نکل گئی تو ان دونوں کا کیا بنے گا، اور پھر مر جانا بھی تو تھی۔ اگرچہ حفظ تقدم کے طور پر اس کے انجیکشن لگا دیا گیا تھا، لیکن اس پر کلی طور پر انحصار تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں غلطاں پیچاں خاموش بیٹھا تھا۔ امیگریشن آفیسر بھی خاموش تھا اور میرے پاسپورٹ کے اوراق الٹتے ہوئے اس پر یوں نظریں جمائے ہوئے تھا جیسے پاسپورٹ کے اوراق سادہ نہ ہوں بلکہ ان پر کوئی دلچسپ کہانی تحریر ہو، ایسی دلچسپ کہانی جس پر سے نظریں ہٹائے نہ ہٹ رہی ہوں۔ تقریباً 15 منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اس سکوت کو ٹیلی فون کی گھنٹی نے توڑا۔ امیگریشن آفیسر نے چونک کر ریسیور اٹھایا، بولا جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہی مطلوبہ شخص ہے۔ جی ہاں، وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ جی میں ریسیور اسے دے رہا ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کانوں سے لگا لیا۔ معلوم نہیں دوسری طرف کون تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ریسیور میں ہیلو کہا تو میرا لہجہ اور آواز دونوں کسی حد تک تبدیل تھے۔ امیگریشن آفیسر اس معمولی سی تبدیلی کو نوٹ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ آواز آئی، ہیلو، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ وہ عراق کی ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل نعمان تھا۔ میں نے بدستور بدلی ہوئی آواز میں کہا، میرا نام علی حماد ہے جناب۔ میں امیگریشن آفیسر سے مستقل پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے، مگر یہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ معلوم نہیں کون ہیں؟ کم از کم آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ میرا قصور کیا ہے، ورنہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ وہ بولا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں، تاہم تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ تمہاری شکل ایک ایسے شخص سے ملتی ہے جو حکومت کو مطلوب ہے۔ میں نے کہا، اگر میری صورت آپ کو مطلوب کسی شخص سے ملتی ہے تو اس کی سزا مجھے تو نہیں ملنی چاہیے۔ آخر وہ شخص کون ہے؟ ممکن ہے میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ کرنل بولا، ممکن ہے تم اسے جانتے ہو، مگر ہم اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتے اور پوری طرح تصدیق کیے بغیر تمہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت زیادتی ہوگی، آخر اس کارروائی میں کتنا وقت لگے گا؟ کرنل بولا، آج کا پورا دن صرف ہو جائے گا، تم آج کی کسی بھی فلائٹ سے نہیں جا سکو گے۔ میں نے کہا، امیگریشن آفیسر تو اس شخص کے نام سے واقف ہوں گے، میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا اس طرح کام نہیں چلے گا؟ کرنل بولا، امیگریشن آفیسر اس کے نام تک سے واقف نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا، میں احتجاج کرتا ہوں جناب، یہ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں، ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس کے نام سے واقف بھی نہ ہوں؟ آپ لوگ مجھے خامخواہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرنل بولا، فضول باتیں مت کرو، وہ شخص اس امیگریشن آفیسر سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اس کا نام تک خفیہ رہنا ضروری ہے۔ تم انتظار کرو، میرے آدمی تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ میں نے تیزی سے کہا، 1 منٹ ٹھہریے جناب، جب وہ شخص اتنا ہی اہم ہے تو آپ نے مجھ سے اپنا تعارف کروانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ فرض کیجئے کہ میں ہی وہ شخص ہوں تو کیا میں اپنی حقیقت ظاہر کر سکتا ہوں؟ کرنل نعمان چونک گیا، بولا، اوہ، مگر میں اس کی آواز پہچان سکتا ہوں۔ میں نے اپنی اصل آواز میں کہا، مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اس شخص سے واقف ہی نہیں ہیں۔ کرنل نعمان بولا، میں نے پہچان لیا، تم علی یار خان ہو۔ اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ بولا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہاری تلاش کے لیے تو میں نے کنووں میں بانس ڈلوا دیے۔ میں نے کہا، میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہاں سے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کرنل کی آواز آئی، میں سمجھ رہا ہوں، ریسیور ذرا امیگریشن آفیسر کے حوالے کرو۔ میں نے ریسیور امیگریشن آفیسر کی طرف بڑھایا، اس نے دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنی اور جی بہتر کہہ کر ریسیور مجھے واپس کر دیا اور خود اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ کرنل بولا، ہاں اب بتاؤ۔ اب وہ اس وقت تک اپنے کمرے میں واپس نہیں آئے گا جب تک تم اسے واپس آنے کو نہیں کہو گے۔ میں نے کہا، میں گوئٹے ہل جا رہا ہوں کرنل، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کام نہیں کر سکوں گا۔ کرنل نعمان نے کہا، کسی معقول وجہ کے بغیر تمہیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے تم ہر قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے کہا، شکریہ کرنل، لیکن میرے پاس بہت سی معقول وجوہات موجود ہیں۔ وہ بولا، اگر تم نے آرتھر اور اس کے ساتھیوں کی موت سے خوفزدہ ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے تو؟ میں نے کہا، نہیں کرنل، اس قسم کے حادثات تو ہمارے لیے معمول کی بات ہیں۔ میرے انکار کی سب سے بڑی وجہ عدنان عباسی ہے۔ کرنل نے حیرت سے کہا، عدنان عباسی؟
اس کا تم سے کیا تعلق؟ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن میرا اس سے ٹکراؤ ہوا تھا اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ صہیونی ایجنٹ ثابت ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں نارمن شلوف کے میک اپ میں اسرائیل پہنچ جاتا تو میری چٹنی بن جاتی۔ کرنل بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی؟ معلوم ہوتا ہے تم کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایک غلط فہمی تو میرے ساتھ گوئٹے ہل جا رہی ہے۔ اس غلط فہمی کا نام مرجانہ ہے، جو کسی زمانے میں CIA کی ایجنٹ تھی اور اب رینڈل ہاورڈ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رینڈل بھی یہودی ہے اور اس نے اولیو ہاورڈ کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایگلر نامی ایک تنظیم قائم کی ہے۔ ایگلر کی ایجنٹ مرجانہ کی عدنان کے ساتھ جوڑی کو کیا معنی پہناؤ گے؟ کرنل بولا، عدنان عباسی سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کا صہیونی ایجنٹ ہونا میری فہم سے بالاتر ہے۔ میں نے کہا، تم انٹیلیجنس کے سربراہ ہو کرنل، اس قسم کی باتیں تمہارے فہم سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے نہ صرف رینڈل کو میرے بارے میں اطلاع دی، بلکہ وہ عراق میں موجود موساد کے ایجنٹوں کو درپردہ سہولیات بھی فراہم کر رہا تھا۔ کرنل نعمان بولا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات کی تردید کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں حرام موت مرنا پسند نہیں کرتا کرنل۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں علیحدہ رہ کر کام کروں، ورنہ کسی کی مخبری پر مارا جاؤں گا۔ وہ بولا، تمہارا فیصلہ درست ہے علی، ان حالات میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے مطلع کر ہی دیتے۔ مجھے طرح طرح کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ ملک سے باہر جانے والے ہر راستے پر تمہاری تصویریں پہنچا دی گئی تھیں تاکہ اگر کوئی تمہیں زبردستی ملک سے باہر لے جانا چاہے تو نہ لے جا سکے۔ میں نے کہا، میری تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ بولا، جب بھی کوئی اجنبی ہمارے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتا ہے، خودکار طریقے سے اس کی تصویر کھینچ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، میری تصویر تمہیں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں پھیلانی چاہیے تھی۔ کرنل بولا، بے فکر ہو، تمہاری تصویر کی ہر کاپی واپس لے لی جائے گی۔ میں نے کہا، بہرحال تمہارے ان جذبات کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں کرنل۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس حد تک پریشان ہو جاؤ گے تو میں خود تمہیں مطلع کر دیتا۔ کرنل بولا، اب مجھے مشورہ دو کہ عدنان عباسی کے سلسلے میں کیا کروں۔ اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، کسی ثبوت کے بغیر اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم نہیں اور کتنے لوگ یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے ان سب کی نشاندہی تو نہیں ہو سکتی۔ زیادہ کچھ کرنا چاہو تو عدنان کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، اگر وہ زد میں آتا ہے تو ضرور اسے گرفت میں لے لو، ورنہ بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کیے رکھو۔ کرنل بولا، مجھے ہمیشہ اس بات کا قلق رہے گا کہ میرے ملک میں تمہیں تکلیف پہنچی اور ہم تمہاری خدمات سے استفادہ نہ کر سکے۔ میں نے کہا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ کرنل، ہمارا مشن ایک ہی ہے۔ میں جہاں بھی رہوں گا اسی مقصد کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ بولا، خدا حافظ علی، تمہیں کبھی کہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کر لینا، تمہارے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، تمہارے خلوص کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اور اب امیگریشن آفیسر کو بلا رہا ہوں، اسے ضروری ہدایات دے دو۔ میں نے امیگریشن آفیسر کو بلایا اور کرنل نے اسے ہدایت کر دی کہ مجھے چلا جانے دیا جائے۔ امیگریشن آفیسر فون بند کر کے میری طرف مڑا۔ اس نے پاسپورٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے جناب اپنا پاسپورٹ، کاؤنٹر سے اسٹیمپ لگوا لیجیے، میں انٹرکام پر انہیں ہدایت کر دیتا ہوں۔ میں امیگریشن آفیسر کے کمرے سے نکلا تو بٹ بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہ امیگریشن آفیسر کے کمرے کے دروازے پر جمی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے پرسکون رہنے کو کہا اور امیگریشن کاؤنٹر سے پاسپورٹ پر اسٹیمپ لگوا کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی بٹ اور تہذیب نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے مختصراً انہیں ساری صورتحال بتائی، تب کہیں جا کر ان کی جان میں جان آئی۔ تہذیب نے کہا، ویسے تمہیں میک اپ کر لینا چاہیے تھا، اگر میک اپ کر لیا ہوتا تو ہم بلا روک ٹوک یہاں سے نکل جاتے ہیں، اب کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ میں نے کہا، اتنا ہلکا میک اپ کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک تو تمہارے سامنے آ گئی، اب یہ دیکھنا ہے کہ رینڈل کتنے پانی میں ہے۔ تہذیب بولی، تم نے خود کو مشکلات میں مبتلا کرنے کی عادت اپنا لی ہے علی، رینڈل سے بچنے کی کوشش کرو، وہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، بے فکر رہو، میں پوری طرح محتاط ہوں۔